जाने जहां में खुश आमदीद। आपके बहुत ज्यादा इसरार पे मैंने सोचा कि क्यों ना आबे हयात ही शुरू कर लिया जाए। तो आबे हयात लिखा है उमैरा अहमद ने और ये पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा पार्ट है। पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आबे हयात तक आइए जानते हैं कि उमैरा अहमद इसके बारे में क्या कहती हैं। आबे हयात पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा हिस्सा है, जिसे मैंने 2004 में पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत के फौरन बाद लिखने के बजाय कुछ साल बाद आपके सामने लाने का फैसला इसलिए किया था कि पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी में आबे हयात का मौजू नजरअंदाज ना हो जाए। ये वो फितना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में हराम करार देते हुए इसकी बीखकनी का हुक्म दिया, लेकिन इन वाज़े अहकामात के बावजूद आज भी मुसलमानों की जिंदगी का बिलवास्ता या बिला वास्ता ये हिस्सा बना हुआ है। बहुत से कारीन को सूद से पाक एक ताकतवर इस्लामी मालियाती निजाम का वो खाका जो आबे हयात पेश कर रहा है शायद एक ख्याली प्लाव और आइडियलिज्म से ज्यादा कुछ न लगे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने किरदारों और कहानी को उसी यकीन और आइडियलिज्म के साथ पेश कर रही हूँ कि लिखे जाने वाले अल्फाज दुनिया की बड़ी बड़ी तहारीक के आगाज का बाइस बनते हैं। किताबों के सफ़ों पर तख्लीक होने वाले रोल मॉडल्स हकीकी जिंदगी के बहुत सारे हीरोज को जन्म देने का बाइस बनते हैं और आने वाले जमानों में एक जमाना ऐसा जरूर आएगा जिसमें सूद से पाक एक इस्लामी मालियाती निजाम से दुनिया भर के इंसान इसी तरह मुस्तफीद होंगे जिस तरह हम आज मगरिब के दिए हुए सूदी निजाम पर इन्हिसार कर रहे हैं। सूद में इस्तेहसाल है, फलाह नहीं है, और कुरान में इसकी मुमानियत इंसानों की अपनी भलाई के लिए ही की गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुरान के बाकी तमाम अहकामात। लफ्ज आबे हयात जिन 6 हरूफ से मिलकर बना है उनमें हर हर्फ इंसानी जिंदगी की एक बुनियादी स्टेज को बयान करता है। अलिफ मद्दा आ आदमो हव्वा, बे बैतुल अंकबूत, हे हासिलो महसूल, ये या मुजीबुस साइलीन, अलिफ अबदन अबदा और ते तबारकल्लासी। ये 6 अल्फाज पूरी इंसानी जिंदगी का खुलासा करते हैं। तो आइए इस नॉवेल को अब शुरू करते हैं। पहला बाब है आदमो हव्वा। उसके पैरों के नीचे वो जमीन जैसे सब्ज मखमल की थी। मखमल या कुछ और था। तहद्दे नजर जमीन पर सब्जे की तरह फैला हुआ, दरख्तों पर उगने वाली पीली कोंपलों जैसा सब्ज, और फिर एकदम समंदर के अंदर पैदा होने वाली काई जैसी रंगत लिए। नमी के नन्हे नन्हे कतरे अपने वजूद पर लिए सब्जे की पत्तियां मुअत्तर हवा के झोंकों से हिलती जैसे किसी रक्स में मसरूफ थी। पानी के नन्हे शफाफ मोती सब्ज पत्तियों के वजूद पर फिसल रहे थे, संभल रहे थे, यूं जैसे मखमूर होकर बहक रहे हों। पत्तियों के वजूद से लिपटे डगमगाते, संभलते, फिसलते, फिर हवा का एक झोंका चलता, सबसे में एक लहर उठती, समंदर में जवार भाटा की पहली लहर की तरह उठती, रक्स करती, लहराती, वो सबसे को सहलाती, बहलाती, एक अजीब सी सरशारी में मुब्तला करती, एक तरफ से दूसरी तरफ फिर गुजर जाती। जमीन जैसे रक्स करने में मसरूफ थी और सबसे का वजूद नन्हे नन्हे फूलों से सजा हुआ था, हर रंग के फूलों से, इतने रंग और ऐसे रंग जो नजर को शश्तर करते। सबसे के वजूद पर बिखरे वो नन्हे नन्हे फूल यहाँ से वहां हर जगह थे, और सबसे में हवा से पैदा होने वाली हर लहर और हर मौज के साथ वो भी अजीब मस्ती और अजीब सरशारी से रक्स करने लगते। लेकिन आसमान साफ था, आंखों को सुकून देने वाला हल्का नीला, और अब भी किसी गुंबद की तरह फैला हुआ, गहरा ऊंचा, बहुत ऊंचा, यहाँ से वहां तक हर तरफ
हवा मुअत्तर थी, मखमूर थी, गुनगुना रही थी। वहां मौजूद हर शय के साथ अटकेलियां कर रही थी। हंसती, छेड़ कर जाती, फिर पलट कर आती, कभी बहलाती, कभी थपकती, कभी थमती, फिर चलती, फिर गुनगुनाती, फिर लहराती। वहां थी, नहीं थी, कहां थी? वो किसी रास्ते पर था। क्या रास्ता था? वो किसी इंतजार में था। क्या इंतजार था? उसने गहरा सांस लिया। उस रास्ते के दोनों तरफ 2 रविया दरख्तों की कतार के एक दरख्त के साथ वो टिका खड़ा था, सहारा लिए या फिर सहारा दिए। वो आ गई थी। उसने बहुत दूर उस रास्ते पर उसे नमूदार होते देख लिया था। वो सफेद लिबास में मलबूस थी, बहुत मुहिम, बहुत नफीस। वो शायद रेशम था, अतलस था, कमखाब या वो कुछ और था। इतना हल्का, इतना नाजुक कि हवा का हल्का सा झोंका उस सफेद गाउन नुमा लिबास को उड़ाने लगता। उसकी दूधिया पिंडलियां नजर आने लगती। वो नंगे पांव थी और सबसे पर धरे उसके खूबसूरत पांव जैसे सब्जी की नरमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो पांव रखती, चंद लम्हों के लिए लड़खड़ाती, जैसे मखमूर होकर हंसती, फिर संभल जाती, फिर बड़े इश्तियाक से एक बार फिर कदम आगे बढ़ा देती। उसके स्याह बाल हवा के झोंकों से उसके शानों और उसकी कमर तक हलकोरे खा रहे थे। उसके गालों और चेहरे को चूमते आगे पीछे जा रहे थे। उसके चेहरे पर आते, उसके सीने से लिपटते, उसके कंधे पर, फिर हवा में लहराकर एक बार फिर नीचे चले जाते। वो खूबसूरत स्याह चमकदार रेशमी जुल्फें जैसे उसके सफेद लिबास के साथ मिलकर उसके वजूद के साथ रक्स करने में मसरूफ थी। उसके मरमरी वजूद पर वो सफेद लिबास जैसे फिसल रहा था, संभाले नहीं संभल रहा था। इस रक्स में अब फिर उसके सफेद लिबास की बारी थी। वो आगे बढ़ आया। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो अजीब सी हैरत में मुब्तला वहां की हर शय को सहरज़दा अंदाज में देख रही थी, जैसे बच्चों जैसी हसरत और इश्तियाक के साथ। इस रास्ते पर चलते चलते उसने उसे देख लिया। उसके कदम थमे, दोनों की नजरें मिली, फिर उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। पहले मुस्कुराहट, फिर हंसी। उसने उसे पहचान लिया था और वहां मौजूद वो वाहिद वजूद था जिसे वो पहचानती थी। उसने हाथ बढ़ाया, वो उसका हाथ थाम कर उसके करीब आ गई और दोनों एक अजीब सी सरशारी में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। उसकी गहरी स्याह मुस्कुराती हुई आंखें हीरे की तरह चमक रही थी और ये चमक उसे देखकर बढ़ गई थी। उसके खूबसूरत गुलाबी होंठों पर नमी की हल्की सी तह थी, यूं जैसे वो अभी कुछ पी कर आई हो। उसकी ठोड़ी हमेशा की तरह उठी हुई थी और उसकी सुराहीदार गर्दन को देखते हुए उसने उसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। वो जैसे इस लम्ह से वाकिफ थी और फिर वो दोनों बेख्तियार हंसे। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, बहुत देर कर दी। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। उसका हाथ थामे उस रास्ते पर चलने लगा। हवा अब भी उन दोनों के वजूद के साथ और वहां मौजूद हर शय के साथ अटकेलियां करने में मसरूफ थी। वो अब भी बच्चों जैसी हैरत और खुशी के साथ वहां मौजूद हर शय को खोजने में मसरूफ थी। उसकी खिलखिलाहट और शफाफ हंसी वहां फजा को एक नए रंग से सजाने लगी थी। फजा में यकदम एक अजीब दिल फरेज सा साज बजने लगा था। वो ठिठकी, फिर बेख्तियार खिलखिलाई। उसके हाथ से हाथ छुड़ाते हुए उसने उस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाए। उसे दोनों बाजू हवा में फैलाए रक्स करने के अंदाज में घूमते हुए वो उसे देख रहा था और बेख्तियार हंसा। उस रास्ते पर किसी माहिर बेले रीना की तरह रक्स करती दूर जा रही थी। उसके जिस्म पर मौजूद सफेद लिबास उसके घूमते जिस्म के गिर्द हवा में अब किसी फूल की तरह रक्सा था। वो अब आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठने लगी थी। हवा के मुअत्तर झोंके बड़ी नरमी से उसे जैसे अपने साथ लिए जा रहे थे।
وہ اب بھی اسی طرح ہنستی، رقص کے انداز میں بازو پھیلائے گھوم رہی تھی۔ وہ سحر زدہ اسے بس دیکھتا رہا اور اب وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ فضا میں یکدم کوئی ساز بجنے لگا تھا، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا اور پھر بہت سارے۔ پوری کائنات یکدم جیسے کسی سمفنی میں ڈھل گئی اور وہ اب بھی ہوا میں رقصاں تھی، کسی مخملی پر کی طرح ہوا کے دوش پر اوپر نیچے جاتے وہ سحر زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رقص کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، یوں جیسے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وہ ہنس پڑا اور وہ ہاتھ بڑھاتی اور وہ کھچا نہ چلا آتا ہی آتا۔ وہ ہنس پڑا، وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے اب فضا میں رقصاں تھا، زمین سے دور، اس کے قریب، اس کے ساتھ۔ یکدم وہ رکی جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو۔ اب وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، پھر یکدم آسمان تاریک ہو گیا، دن رات میں بدل گیا اور رات دن سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ سیاہ آسمان خوبصورت تھا، چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا تھا، ہر رنگ کے ستاروں سے، اور ان سب کے درمیان میں چاند تھا، کسی بھی داغ کے بغیر، روشنی کا منبع۔ دن کی روشنی اجلی تھی، سکون آور تھی، مدہوش کر دینے والی تھی، لیکن جو رات کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے، کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے اور کہاں دیکھے تھے۔ زمین تو جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی۔ ایک ستارہ ٹمٹماتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور زمین پر کبھی ایک رنگ بڑھتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پرو دیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، اس کی حیرت، اس کی سرشاری جیسے اسے محفوظ کر رہی تھی، گدگدا رہی تھی۔ وہ اب پھر زمین پر آ گئے تھے۔ رات ایک بار پھر دن میں بدل گئی تھی۔ سبزہ، پھول، پتے، مہکتی معطر ہوا، سبھی وہاں پہ تھے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے آتی مخملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف آ رہے تھے۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، لاتعداد، بے شمار، اتنے کہ اس کے ہاتھ سنبھال نہیں پائے تھے۔ اب اس کے ہاتھوں پر، اب اس کے بالوں پر، اب اس کے لباس پر، اب اس کے جسم پر وہ خوشی سے بے خود ہو رہی تھی اور سرشار ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا، وہ پلک جھپکتے میں آسمان کی طرف گئے، پورا آسمان پھولوں سے بھر گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد پھر پھولوں کی بارش ہونے لگی، وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ پھولوں کو بارش کے قطروں کی طرح مٹھیوں میں بھرتے اور چھوڑتے، بھاگتے، کھلکھلاتے وہ سب پھول زمین پر گر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سج گئے تھے۔ وہاں جہاں وہ تھے وہیں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی، وہ رکی، بارش تھمی، زمین سے پانی کے قطرے غائب ہونے لگے، پھر بادل، چند ساتوں میں آسمان صاف تھا، یوں جیسے وہاں کبھی بادل نام کی کوئی شے آئی ہی نہ ہو۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ کچھ اور بھی؟ اس کی خوشی کچھ اور بڑی۔ ہاں، کچھ اور بھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ اس سے پوچھا تھا تو وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ کیا؟ اس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی نئے راستے کی طرف جا رہا تھا، اور پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا تھا۔
اور یہاں یہ سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں جناب دنیا میں واپس آ چکے تھے۔ سالار نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تو کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی سماعتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس کمرے کے گھپ اندھیرے کو کھلی آنکھوں سے کھوجتے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہو گیا تھا، مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ امامہ، اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ کہاں تھی؟ کیا پچھلی رات ایک خواب ہی تھی صرف؟ وہ ایک دم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا۔ اپنی رکی سانس کے ساتھ اس نے دیوانہ وار اپنے بائیں جانب بیڈ ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کمرے کی تاریکی جیسے یکدم چھٹ گئی۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہنی جانب دیکھا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی رکی سانس چلنے لگی۔ امامہ وہیں پہ تھی۔ وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یکدم آن ہونے والے بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی چہرے پر پڑنے پر امامہ نے نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ اور بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو ڈھک دیا۔ سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے چند فٹ کے فاصلے پر تھی، گہری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوا تھا۔ اس کی ادھ کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے۔ مٹتے ہوئے نقش و نگار، لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے۔ سالار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی۔ کسی اور کے لیے؟ پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں گزر گئی تھی۔ اس نے سیدہ اماں کے صحن میں اس چہرے کو 9 سال کے بعد دیکھا تھا اور 9 سال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی میں اس سے چند انچ دور وہ اس پر جھکا اسے مبہوت دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی احتیاط سے ہٹایا۔ اگلے سین میں امامہ کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ مندھی ہوئے آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کے بجائے نیچے کارپیٹ پر گر گیا۔ امامہ کی نیند یکدم غائب ہو گئی تھی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپ کپائی۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائنتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ پھر اس نے جھک کر کارپیٹ پر دیکھا اور اسے یاد آیا کہ شال تو رات کو صوفے پر رکھی تھی، لیکن اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اور الارم ابھی تک بج رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی تھی۔ تبھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سالار کے بستر کو دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اسے جیسے یکدم یاد آیا کہ وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ یکدم غائب ہوئی اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ ارے یہ تو سحری کا وقت تھا۔ امامہ سالار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمبل کے کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہاں رات کو سالار نے گھڑی رکھی تھی، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ایک کارڈلیس فون تھا۔
پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا اور اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا۔ یہ کام تو سالار کا تھا، شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، بیڈ کی وہ سائیڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سالار کا بستر تھا اور وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سالار اسے روک نہیں سکا تھا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور سالار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا، اسے خود بھی جگا سکتا تھا نا، لیکن جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں گئی اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا کرنا چاہتی تھی۔ سٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی، لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا۔ وہ اسے بیچاری کو تو خواہ مخواہ خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری ہے تو وہ ضرور اسی کے ساتھ کرے گا۔ خیر بوجھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی، لیکن وہ چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ چند ہی لقموں کے بعد وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے آذان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسی طرح سنک میں چھوڑ کر باہر آئی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا لیکن وہ گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ بند تھا لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا تو کہاں گیا تھا؟ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری وہ باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھی۔ وہ واپس کچن میں آئی اور کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ اب وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی، مگر اتنی جلدی تو نہیں نا۔ ناز برداری نہ صحیح، خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ مگر رات کو تو وہ اس کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں یقیناً سب کچھ جھوٹ ہی کہہ رہا ہوگا، ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا نا۔ وہ رنجیدگی اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ خیر وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی، اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے تشویش کو سر سے جھٹک دیا اور سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا۔ وہ اور فرقان فجر کی نماز سے بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے، اور آج یہ دورانیہ آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ بھونچ کا بیٹھا رہ گیا تھا۔ اور رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھا سحری کر رہا تھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس پر کر بھی کیا سکتا تھا؟ یہاں پہ اگر آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آخر پچھلی سٹوری کیا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پیر کامل کا دوسرا پارٹ ہے۔ پیر کامل میں امامہ اور سالار کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور جس نے وہ پچھلا پارٹ نہیں دیکھا اسے کافی حد تک کنفیوژن ہو سکتی ہے اس پارٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ تو اگر آپ نے پیر کامل نہیں دیکھا تو سب سے پہلے آپ اسے دیکھ لیں۔
آپ کو عمیرہ احمد کے چینل پہ وہ ناول پورا مل جائے گا، اس کے بعد ہی آپ کو اس کی سٹوری سمجھ آئے گی۔ خیر، ناول کی طرف واپس چلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ سالار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر فرقان سے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یار تم آج نہ اپنی نظر اتروا لینا بھائی، فرقان نے بلاخر اس سے کہہ ہی دیا۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ابے یار میں مذاق نہیں کر رہا، سچ بتا رہا ہوں، فرقان نے اپنے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں اسے دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا۔ ہاں جی، کیونکہ پیر کامل میں تو سالار صاحب کافی بگڑے ہوئے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے آئے تھے، اور سبھی کے لیے شاکنگ تھا اس کا اتنا چینجڈ بیہیویئر۔ اور فرقان اس کا جو دوست تھا وہ تو اسے چھیڑنے سے بالکل بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بھئی، اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکو نا تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے، بتائے دے رہا ہوں۔ فرقان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سالار اب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی؟ فرقان کو یکدم خیال آیا۔ یار سو رہی ہے وہ بھی، میں الارم لگا آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ہونے میں، سالار نے کچھ لاپرواہی سے اس سے کہا۔ اور فرقان تم یار اب بس بھی کر دو، اس سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر فرقان کی نظروں سے جھنجھلایا اور وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یار مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا بند کر دو، اس نے اس پر خفگی سے فرقان سے کہا۔ تم بہت نیک آدمی ہو یار سالار، اللہ تم سے بڑا خوش ہے۔ وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے لیتے فرقان کی بات پر ٹھٹک گیا۔ اس کی بھوک یکدم ختم ہو گئی۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برتن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا۔ وہ خوشی، سرشاری، اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے فرقان نے بلاخر اس سے پوچھا تھا، یار اتنے چپ کیوں بیٹھے ہو؟ یار اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ہاں کیا ہوا؟ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا۔ ابے میری کوئی بات بری لگی ہے تجھے؟ لیکن وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپنے جاگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، یہ دیکھو مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ اور فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا تھا اور سین بھی ہو گیا یہاں پہ ختم۔ آخر کیوں سالار نہیں چاہتا تھا کہ اسے نیک آدمی نہ کہا جائے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلے سین میں امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبتے علی تھے۔ ان کی آواز سنتے اس کا دل بھر آیا۔ میں نے آپ کو نیند سے تو نہیں جگا دیا مس امامہ؟ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولے۔ انہوں نے اس کی رندھی آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ ارے نہیں، میں تو اٹھ گئی تھی، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے اور وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی الذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی، اور چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال ختم ہوتے اس کی نظر اپنے سیل فون میں چمکتے اس کے نام پر پڑ رہی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ اس نے سالار کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا SMS پڑھنا شروع کیا جس میں لکھا ہوا تھا، پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ اسے نہ جانے کیوں اس کا میسج پڑھ کر غصہ آیا۔
بڑی جلدی یاد آ گئی ایسے مجھ سے بات کرنے کی. صبح تو اٹھا کے نہیں گیا مجھے. وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی. وہ شاید 10:50 پر آیا تھا. ہاں اگر آفس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں بھلا. وہ اس وقت اس سے جیب بھر کر بدگمان ہو رہی تھی اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی. وہ پچھلی رات اس کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا. کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی. وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں. وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی. اس نے کمبل تہہ کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی. اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا تھا. کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی اور کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی. وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی. واش روم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا. وہاں کوئی میسج تھا اور نہ ہی کوئی مسڈ کال. چند لمحے سیل فون پکڑے بیٹھی رہی. پھر اس نے اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے طاق رکھ کر اسے میسج کر دیا. اس کا خیال تھا وہ اسے فوراً کال کرے گا لیکن اس کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسج کر دیا. اور بعض دفعہ میسج پہنچتے بھی تو نہیں ہیں. اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور تعویل تلاش کی. اور آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے. عزت نفس نے اسے جواباً ڈوب مرنے کے لیے کہا تھا. ارے بیٹا میں تو کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی. تمہیں اب یاد آئی سعیدہ اماں کی؟ سعیدہ اماں نے اس کی آواز سنتے ہی گلا کیا. اس نے جواباً بے حد کمزور بہانے پیش کیے. سعیدہ اماں نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا. ارے بیٹا سالار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اس سوال کے مسمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر پوچھا اور امامہ کے صبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا تھا. وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. سعیدہ اماں بری طرح سے گھبرا گئی تھی. ارے کیا ہوا بیٹا؟ ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے. کیا ہو گیا آمنہ بیٹا؟ سعیدہ اماں کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے. ارے بیٹا سالار نے کچھ کہہ دیا کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسے رو کیوں رہی ہو تم؟ سعیدہ اماں کو سب سے پہلے خیال یہی آیا تھا. نہیں سعیدہ اماں مجھے اس سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا. سعیدہ اماں کی حواس باختگی میں اضافہ ہو گیا. میں نے کہا بھی تھا آپ سے. وہ روتی جا رہی تھی. تو کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا تم سے؟ سعیدہ اماں نے سالار کے حوالے سے لاحق واحد خدشے کا بے اختیار ذکر کیا. پہلی بیوی؟ پہلی بیوی؟ امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے پوچھا. لیکن سالار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سعیدہ اماں کے خدشے کی تصدیق کر دی. جی اس نے روتے ہوئے جواب دیا. سعیدہ اماں کے سینے پر جیسے گھونسا لگا. یہ خدشہ تو انہیں تھا لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو وہ کم از کم اپنی اس کئی سالہ پرانی منکوہا کا ذکر نہیں کرے گا. امامہ کو سالار پر کیا غصہ آنا تھا جو سعیدہ اماں کو آیا تھا. انہیں یکدم پچھتاوا ہوا تھا. واقعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے کسی بھی 2 ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس کی شادی کر دینے کی؟ انہوں نے پچھتاتے ہوئے سوچا. ارے میرا بچہ تم فکر نہ کرو، میں خود سبتے علی بھائی سے بات کروں گی اس بارے میں، سعیدہ اماں نے بے حد غصے میں کہا. سعیدہ اماں سے بات کرتے ہوئے اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی. یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو. اسے اس وقت جس متعصب جانبداری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دی تھی. اس سے بات کرتے ہوئے روانی اور فراوانی سے بہنے والے آنسو اب یکدم خشک ہو گئے تھے. وہاں سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈ روم میں بیٹھی ایویلیویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن میں کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ فیکٹر سے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سالار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر پر موجود اس کی 1 دن کی بیوی اور 9 سالہ محبوبہ گھر پر بیٹھی اس کی
साख और नाम का तया पांचा करने में मसरूफ थी, जिसको इस वक्त उस वजाहत की इस इवैल्यूएशन टीम से ज्यादा जरूरत थी। सोना हो गया, रोना भी हो गया, अब और क्या रह गया था। इमामा ने टिश्यू पेपर से आंखें और नाक रगड़ते हुए बिलाखिर रिसीवर रखते हुए सोचा। उसे किचन के सिंक में पड़े बर्तनों का ख्याल आया। बड़ी नीम दिली से वो किचन में गई और उन बर्तनों को धोने लगी। वो शाम के लिए अपने कपड़े निकालने के लिए एक बार फिर बेडरूम में गई और तभी उसने अपना सेल फोन बजते सुना। जब तक वो फोन के पास पहुंची, फोन बंद हो चुका था और वो फोन था सालार का, और उसके सेल पर ये उसकी चौथी मिस्ड कॉल थी। वो सेल हाथ में लिए उसकी अगली कॉल का इंतजार करने लगी, लेकिन तब कॉल के बजाय उसका मैसेज आया। वो उसे अपने प्रोग्राम में तब्दीली के बारे में बता रहा था कि डॉक्टर सिब्ते अली का ड्राइवर 1 घंटे तक उसे वहां से डॉक्टर साहब के घर ले जाएगा और वो इफ्तार के बाद ऑफिस से सीधा डॉक्टर साहब के घर आने वाला था। चंद लम्हों के लिए तो उसका दिल चाहा वो फोन को दीवार पर दे मारे, लेकिन वो उसका अपना फोन था। सालार को क्या फर्क पड़ता। वो उससे रात को इतना लंबा चौड़ा इजहार मोहब्बत ना करता तो वो आज उससे तवक्कुआत का ये अंबार लगाकर ना बैठी होती, लेकिन सालार के हर जुमले पर उसने लाशऊरी तौर पर पिछली रात अपने दामन के साथ एक गिरा बांध ली थी और गिरहों से भरा वो दामन अब उसे बुरी तरह तंग करने लगा था। डॉक्टर सिब्ते अली घर पर नहीं थे। आंटी कुलसुम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया और वो भी जिस हद तक मसनूई जोशो खरोश और इत्मीनान का मुजाहिरा कर सकती थी, करती रही। आंटी के मना करने के बावजूद वो उनके साथ मिलकर इफ्तार और डिनर की तैयारी भी करवाती रही। डॉक्टर सिब्ते अली इफ्तार से कुछ देर पहले आए थे। उन्होंने इमामा की संजीदगी नोट की थी, मगर उसकी संजीदगी का ताल्लुक सालार से नहीं जोड़ा था और वो जोड़ भी कैसे सकते थे। सालार इफ्तार के तकरीबन आधे घंटे के बाद आया था और इमामा से पहली नजर मिलते ही सालार को यह तो अंदाजा हो गया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी खैर मकदमी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराई थी। ना ही उसने डॉक्टर सिब्ते अली और उनकी बीवी की तरह गर्म जोशी से उसके सलाम का जवाब दिया था। वो तो बस नजरें चुराकर लाउंज से उठकर किचन में चली गई थी। एक लम्हे के लिए सालार को लगा कि शायद उसे गलत फहमी हुई है। आखिर वो उससे किस बात पर नाराज हो सकती है। वो डॉक्टर सिब्ते अली के पास बैठा उनसे बातें करता हुआ अपने जहन में पिछले 24 घंटों के वाकयात को दोहराता और कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो इमामा को खफा कर सकती थी। उसे ऐसी कोई चीज याद ही नहीं आई। उनके दरमियान आखिरी गुफ्तगू रात को हुई थी और उसके बाजू पर सर रखे बातें करती करती सो गई थी। खफा होती भी तो वो उलझ रहा था। कम से कम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसे बुरा लगा होगा। यकीनन शायद यहां कोई ऐसी बात हुई हो। सालार ने खुद को बरी और जमा करार देते हुए सोचा, लेकिन यहां भी क्या बात हो सकती है। शायद मैं ही कुछ जरूरत से ज्यादा हसास होकर सोच रहा हूं। हाँ, गलतफहमी भी तो हो सकती है मुझे। वो अब खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसकी छठी हिस्स उसे अब भी इशारे दे रही थी। बेशक वो उससे 9 साल बाद मिला था, मगर 9 साल पहले देखे जाने वाला उसका हर मूड उसके जहन पर रजिस्टर्ड था। वो इमामा के उस मूड को भी जानता था। डिनर टेबल पर भी ज्यादातर गुफ्तगू डॉक्टर सिब्ते अली और सालार के दरमियान ही हुई। वो आंटी के साथ वक्फे वक्फे से सबको डिशेस सर्व करती रही और खामोशी अब भी बरकरार थी। वो डॉक्टर सिब्ते अली के साथ मस्जिद में तरावी पढ़ने आया और हिफ्ज़ कुरान के बाद आज पहली बार तरावी के दौरान वो अटका। एक बार नहीं, 2 बार। उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। वो 10:30 बजे के करीब डॉक्टर सिब्ते अली के घर से सईदा अम्मा के घर जाने के लिए निकले थे और सालार ने बिलाखिर उससे पूछ ही लिया, मामा तुम क्या मुझसे खफा हो? खिड़की से बाहर देखते वो चंद लम्हों के लिए साकित हुई और फिर उसने कहा, मैं तुमसे क्यों भला खफा होने लगी। वो बदस्तूर खिड़की की तरफ गर्दन मोड़े बाहर देख रही थी। लड़कियां भी ना बहुत नखरे करती हैं। सालार कुछ मुतमईन हुआ। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं कि जिस पर तुम्हारा मूड ऑफ होता। खिड़की से बाहर देखते हुए मामा ने उसकी बात सुनी और उसकी बराहमी कुछ और बढ़ी। यानी मैं ही अकल से पैदल हूं जो बिला वजह अपना मूड ऑफ करती फिर रही हूं और इसने मेरे रवैये और हरकतों को नोटिस ही नहीं किया।
ہاں میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی، اچھا ہوا نہیں اٹھایا، یعنی اس نے محسوس تو کیا کہ میں جان بوجھ کر اس کی کال نہیں لیتی رہی۔ امامہ بھی نا۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پر فون کیا، وہ بھی انگیجڈ تھا، تم یقیناً اس وقت مصروف تھی اس لیے کال نہیں لے سکی کیا تم؟ وہ بے حد عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، وہاں بے نیازی کی انتہا تھی۔ امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا، پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اپنے فون کے لیے کارڈ خریدنا ہے، سالار نے اسے ایک دم کہتے سنا، اور وہ اپنا ہینڈ بیگ کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی، اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساکت کر دیا۔ وہ 1000 روپے کا ایک نوٹ تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر وہ کارڈز دستیاب ہوتے ہیں۔ سالار نے اپنی طرف بڑے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، واپسی پر لیتے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں آنکھیں بند کر کے اپنا سیل فون تھما دیا تھا جب تم میری کچھ نہیں تھی، تو اب کیا پیسے لوں گا میں تم سے؟ ہاں؟ گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی تھی، دونوں کو بیک وقت کچھ یاد آیا تھا، اور جو یاد آیا تھا اس نے یک دم وقت کو وہیں روک دیا تھا۔ ہاں اس نے اس کی ساری رقم لوٹا تو دی تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون کے بل اور اس کے لیے خرچ کی ہوگی، مگر احسان، یقیناً اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا۔ اس نے کاغذ کی لپٹی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال دیا۔ صبح سے اکٹھی کی ہوئی بدگمانیوں کی دھند ایک دم جھٹ گئی تھی، یا پھر کچھ دیر کے لیے امامہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ باہر سڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ امامہ کا دل چاہا وہ اس سے کچھ بات کرے، لیکن وہ خاموش تھا، شاید کچھ سوچ رہا تھا یا پھر لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی سالار نے امامہ سے کہا، آج سارا دن تم کیا کرتی رہیں؟ اس نے بالآخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ پورا دن فلیش کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ امامہ کو ندامت ہوئی، وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ میں تو بس سوتی ہی رہی، اس نے پورے دن کو 3 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ ہاں مجھے اندازہ تھا، اگر تم جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیو کرتی۔ اور ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ہاں پاپا، ممی اور انیتا آ رہے ہیں کل شام، سالار نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور تم سے ملنے کے لیے؟ اس نے مزید اضافہ کیا، اور بالآخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے ہی والا تھا۔ امامہ کو اپنے پیٹ میں گریں لگتی محسوس ہوئی۔ تم نے کیا انہیں میرے بارے میں بتا دیا ہے؟ اس نے بے حد نپے تلے الفاظ میں پوچھا۔ نہیں فی الحال تو نہیں بتایا، لیکن آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر، وہ ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور امامہ نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ کوئی پریشانی، تشویش، اندیشہ، خدشہ، خوف، پچھتاوا، وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اور اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ سالار نے اس کی کھوجتی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے امامہ کو دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے بے اختیار نظریں ہٹائیں۔ ہاں میں تمہیں بتا دوں کہ انیتا کی فلائٹ 5:30 بجے اور پاپا کی 7 بجے ہے۔ میں کل بینک سے جلدی ایئرپورٹ ہی چلا جاؤں گا، پھر ممی اور پاپا کو ساتھ لے کر میرا خیال ہے 9 یا 9:30 بجے تک میں گھر پہنچوں گا۔ اور یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سالار نے یکدم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ 3 گھنٹے 45 منٹ کے بعد بالآخر تمہیں یاد آ گیا کہ میں نے کچھ پہنا بھی ہوا ہے۔ واہ، یہ سوچ کر امامہ کی خفگی میں کچھ اضافہ ہوا۔ کپڑے پہنے ہیں میں نے، امامہ نے جواب دیا۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ جانتا ہوں کپڑے پہنے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ امامہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ اب وہ تعریف کرے گا۔ اس نے سوچا دیر سے ہی صحیح، لیکن اسے میرے کپڑے نظر تو آئے۔ اس کی خفگی میں کچھ اور کمی ہوئی۔ کون سا کلر ہے یہ؟
سالار نے اپنے پیروں پر پہلی کلہاڑی ماری. ڈفر کو یہ بھی نہیں پتا تھا. کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے. 4.25 گھنٹے میں وہ اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نہیں پہچان سکا تھا. اس کا تو صاف صاف یہی مطلب تھا کہ اس نے اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا. تبھی امامہ نے غصے سے جواب دیا, پتا نہیں. اس نے اسی طرح کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بے حد سرد مہری سے جواب دیا, میں بھی اندازہ نہیں کر سکا. آج کل خواتین پہنتی بھی تو بڑے عجیب کلر ہے نا. سالار نے اس کے لہجے پر غور کیے بغیر عام سے انداز میں کہا. وہ زنک اور کاپر کے سب سے زیادہ ان شیڈ کو عجیب کہہ رہا تھا. اب لڑکوں کو کیا پتا جو کنڈیشنر کو شیمپو سمجھ کے یوز کر لیتے ہیں انہیں کلرز کا کیسے ڈفرنس پتا چلے گا. امامہ کو رنج سا ہوا. سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دہرا رہا تھا. اس بار امامہ کا دل تک نہیں چاہا کہ وہ اس کی بات کا جواب بھی دے. وہ اس قابل ہی نہیں تھا. اسے یاد آیا اس نے کل بھی اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی تھی. کپڑے اس نے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی تھی. لڑکیوں کے لیے تعریف بہت ضروری ہوتی ہے اور بہت میٹر کرتی ہے آئی گیس. پھر وہ یہ سوچنے لگی کہ اظہار محبت کیا تھا اس نے لیکن تعریف تو نہیں کی تھی. ہاں واقعی میں تعریف تو نہیں کی تھی اس نے. وہ جیسے پچھلی رات کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی اور اسے دکھ ہونے لگا. اظہار محبت میٹر نہیں کرتا جناب. تعریف نہیں کی تو اس بات پہ ماما کا دل دکھ رہا ہے. واہ واہ. کیا وہ اسے اتنی بھی خوبصورت نہیں لگی تھی کہ وہ ایک بار ہی کہہ دیتا, کوئی ایک جملہ ہی کہہ دیتا, ایک لفظ ہی کہہ دیتا, کچھ بھی تو نہیں کہا اس نے. وہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہونے لگی. عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہم معنی نہیں سمجھتی. یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع کو چھیڑ دیا تھا. وہ بڑے اطمینان سے جیسے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے پاؤں اٹھاتے ہی پھٹ جاتی. سعیدہ اماں کی گلی میں گاڑی پارک کرنے کے بعد سالار نے ایک بار پھر امامہ کے موڈ میں تبدیلی محسوس کی. اس نے ایک بار پھر اسے اپنا وہم گردانا. ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سپتیلی کے گھر پر بھی اسے یہی غلط فہمی ہوئی تھی. اور پھر وہ یہ سوچنے لگا کہ آخر کیوں ہو کیا گیا ہے مجھے. وہ بھلا کیوں 24 گھنٹے مجھ سے ناراض ہی رہے گی. اس نے اطمینان سے سوچا. سعیدہ اماں دروازہ کھولتے ہی امامہ سے لپٹ گئی تھی اور چند لمحوں بعد وہ آنسو بہا رہی تھی. سالار جذبس ہوا. آخر اتنے عرصے سے وہ اکٹھے رہ رہی تھی, یقیناً دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوں گی. اس نے بالآخر خود کو خود ہی سمجھایا اور تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. سعیدہ اماں نے سالار کے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر پیار کیا. انہوں نے امامہ کو گلے لگایا, اس سے لپٹ کر آنسو بہائے اور پھر اسے لے کر اندر چلی گئی. اور وہ بیچارہ ہکا بکا دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ انہیں کیا ہوا ہے. وہ پہلی بار بری طرح سے کھٹکا تھا. اپنے احساس کو وہم سمجھ کر جھٹکنے کی اس نے کوشش کی لیکن وہ بار بار ناکام رہا. اسے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو غلط تھا لیکن کیا. وہ کچھ دیر وہیں پھر کھڑا رہا اور اس نے پلٹ کر بیرونی دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا. وہ دونوں کچھ باتیں کر رہی تھیں اور جیسے وہ آیا تو وہ لوگ چپ ہو گئیں. سالار نے امامہ کو اپنے آنسو پوچھتے دیکھا اور وہ پھر سے ڈسٹرب ہو گیا. میں چائے لے کر آتی ہوں. بادام اور گاجر کا حلوہ بنایا ہے آج میں نے. سعیدہ اماں یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی اور سالار نے بے اختیار انہیں ٹوکا. ارے نہیں سعیدہ اماں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں اور چائے بھی پی لی ہے. صرف ہم تو آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ کہتے کہتے رک گیا کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ پیشکش سرے سے اسے کی ہی نہیں گئی تھی. وہ پیشکش تو سعیدہ اماں نے امامہ کو کی تھی. سعیدہ اماں مکمل طور پر امامہ کی طرف متوجہ تھی اور امامہ اسے کچھ کھانے پینے میں متعامل نظر نہیں آئے. میں کھاؤں گی نا اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. آپ کس طرح اٹھائیں گی اتنے برتن؟ امامہ نے سعیدہ اماں سے کہا اور پھر ان کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی.
سالار ہکا بکا وہیں بیٹھا رہ گیا. اگلے 15 منٹ وہ اس صورتحال پر غور کرتا رہا, وہیں بیٹھا کمرے کی چیزوں کو دیکھتا رہا. بالآخر 15 منٹ کے بعد امامہ اور سیدہ اماں کی واپسی ہوئی. اسے امامہ کی آنکھیں پہلے سے کچھ زیادہ سرخ لگیں. یہی حال کچھ اس کے ناک کا بھی تھا. وہ یقیناً کچن میں روتی رہی تھی, مگر کس لیے؟ وہ اب یقیناً الجھ رہا تھا. کم از کم اب وہ آنسو سے سیدہ اماں اور اس کی باہمی محبت و یگانگت کا نتیجہ نہیں لگ رہے تھے. سیدہ اماں کے چہرے اور آنکھوں میں اسے پہلے سے بھی زیادہ سرد مہری نظر آئی. اسے اس وقت چائے میں بھی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی کسی حلوے کی طلب. کچھ بھی کھانا اس کے لیے بدہضمی کا باعث ہوتا, لیکن جو ماحول یکدم وہاں بن گیا تھا اس نے اسے ضرورت سے زیادہ محتاط کر دیا تھا. کسی بھی انکار کے بغیر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا. امامہ نے ڈاکٹر سبتے علی کے گھر کی طرح یہاں بھی اس سے پوچھے بغیر اس کی چائے میں 2 چمچ چینی ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی اور پھر اپنی پلیٹ میں لیا ہوا حلوہ کھانے لگی. چند ہی منٹوں کی خاموشی کے بعد بالآخر سیدہ اماں کی قوت برداشت جواب دے گئی. اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اینک کو ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے تیز نظروں سے سالار کو گھورا. ارے سالار میاں, بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. اپنی پلیٹ میں ڈالے حلوے کو چمچ سے ہلاتا سالار ٹھٹکا. اس نے پہلے سیدہ اماں کو دیکھا, پھر امامہ کو. وہ بھی ٹھٹکی تھی اور کچھ گڑبڑائی تھی. سالار کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی اور اس سے گلا شکوہ کرنا اور بات تھی, مگر اس کے سامنے بیٹھ کر وہی کچھ دہرانا, خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ جھوٹ پر مبنی ہو. یقیناً امامہ کا دل گھبرا گیا تھا کہ کہیں سیدہ اماں سب کچھ بتا نہ دیں. لیکن سالار کو یہ سوال نہیں تبصرہ لگا اور اس نے کہا, جی سیدہ اماں. اس نے ان کی تائید کی. وہ مرد دوزخ میں جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں سالار میاں. سیدہ اماں نے اگلا جملہ بولا. اس پر سالار فوری طور پر تائید نہیں کر سکا. وہ تو خود مرد تھا اور شوہر بھی. لاکھ وہ امامہ پر مرتا ہو, لیکن بیوی کی موجودگی میں اس تبصرے کی تائید اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مستاق تھا. وہ شادی کے دوسرے ہی دن اتنی فرما برداری نہیں دکھا سکتا تھا جس پر وہ بعد میں ساری عمر پچھتاتا. اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا. اس کی خاموشی نے سیدہ اماں کو کچھ اور تپا دیا. سالار میاں, دوسروں کے دل کو دکھانے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. سالار نے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا اور پھر تائید میں سر ہلا دیا. جی سیدہ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سیدہ اماں کو اس کی ڈھٹائی پر غصہ آ گیا. شریف گھرانے کے مردوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیاہ کر لے جائیں اور پھر انہیں پہلی بیویوں کے قصے سنانے بیٹھ جائیں. امامہ کی تو جیسے جان پر بن گئی, یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا. ارے آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اماں, آپ پئیں. اس نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی. سالار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا تھا. اسے اس جملے کا سر پیر سمجھ نہیں آیا تھا اور پہلے جملوں سے ان کا کیا تعلق تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پایا, لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اس نے بالآخر کہا. اس کی سعادت مندی نے سیدہ اماں کو مزید تپا دیا. شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے, اسی لیے تو سبتے بھائی بھی دھوکا کھا گئے. انہوں نے ڈاکٹر سبتے علی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی. ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ آمنہ کے لیے بہت رشتے آئے تھے. سیدہ اماں نے سلسلہ کلام جوڑا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت کے بارے میں غلط لیکچر دے رہی تھی. حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا اور پھر سیدہ اماں کو جو بے حد جوش و خروش سے کہہ رہی تھی, ارے یہ دیکھ رہے ہو نا, سامنے والے ظہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا. ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا. اس نے کہا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے. خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن کی منگنی بھی توڑ دی تھی اس نے.
اس بار سالار نے حلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی. وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلوہ کھاتے ہوئے نہیں سن رہا تھا. آخر کو وہ بھی مرد تھا اور اپنی بیوی کے چاہنے والوں کا تذکرہ کیسے سن سکتا تھا. امامہ نے اس بار سیدہ اماں کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. بڑی عامیانہ بات تھی، لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے. وہ اسے صرف بیوی سمجھ کر برتاؤ نہیں کر سکتا تھا. ارے جوتے گھس گئے لڑکے کی ماں کے یہاں کے چکر لگا لگا کر. محلے کے ہر معزز آدمی سے کہلوایا اس نے. میرے بیٹے تک کو انگلینڈ فون کرایا اس کے رشتے کے لیے. سیدہ اماں بولی جا رہی تھی اور سالار اب بے حد سنجیدہ تھا اور امامہ قدرے لا تعلقی کے انداز میں سر جھکائے حلوے کی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی. اس کے ماں باپ نے کہا جو چاہے حق مہر میں لکھوا لیں، بس اپنی بیٹی کو ہماری بیٹی بنا دیں. سالار نے بے حد جتانے والے انداز میں اپنی ریسٹ واچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی. سیدہ اماں کو اس کی حرکت پر بری طرح تاؤ آیا. اس گفتگو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بے نیازی کی توقع نہیں کر رہی تھی. ابھی تو آج بھی اس کی اماں آئی ہوئی تھی، بہت افسوس سے کہہ رہی تھی کہ بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے. ایک بار نہیں 2 بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کے ساتھ پکڑ کر بیاہ کر دیا بیٹی کا. میرا بیٹا کیوں نہیں نظر آیا آپ کو؟ رانیوں کی طرح رکھتا آمنہ کو، دیکھ دیکھ کر جیتا اسے. ہاں. سیدہ اماں اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی سر تھوڑ کوشش کر رہی تھی. سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی مروبیت نام کی کوئی چیز نمودار نہیں ہوئی تھی. وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں یک ٹک دیکھ رہا تھا. سیدہ اماں کو لگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے واقعی آمنہ کی قسمت پھوڑ دی تھی. بے حد خفگی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ پیا تھا. اس کی یہ خاموشی امامہ کو بھی بری طرح چبھی تھی. وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور اب یہاں سیدہ اماں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے یا وہ اس کا خیال رکھے گا یا پھر کوئی وعدہ، کوئی تسلی، کوئی اور بات. کچھ تو کہنا چاہیے تھا نا اسے سیدہ اماں کے سامنے. اسے عجیب بے قدری اور بے وقتی کا احساس ہوا تھا. رنج اور بڑھ گیا، فاصلہ کچھ اور بڑھ گیا. اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے 2 لفظوں کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا. افسوس اکیلے میں تعریف نہ کرے، لیکن یہاں تو کچھ کہہ دے. کچھ تو اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا. وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس سے روایتی شوہروں والا رویہ رکھے، لیکن خود وہ اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی. میرے خیال ہے بہت دیر ہوگی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے. مجھے صبح آفس بھی جانا ہے اور آج کل کام بھی کچھ زیادہ ہے. سالار کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا. اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہیں رہوں گی سیدہ اماں کے پاس. سالار چند لمحوں کے لیے بالکل پھونچکا رہ گیا. اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اب یکدم بیٹھے بٹھائی یہ فیصلہ. ہاں بالکل یہیں چھوڑ جاؤ اسے آج تم. سیدہ اماں نے فوری تائید کی. امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی. ٹھیک ہے، وہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سالار نے بڑی سہولت سے کہا. برتن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اس نے 1 منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا. وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے. اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا وہ ایک جھپاکے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی. سیدہ اماں نے بے حد قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا. سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کرتی تھی. سالار کو امامہ کے یوں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی، نہ ہی سیدہ اماں کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ سکا. وہ گفتگو جتنی اپسیٹ کرنے والی تھی اتنا ہی امامہ کا یکدم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج یہیں رہے گی.
اسے برا لگا تو تھا لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض یا پھر خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سعیدہ اماں کے سامنے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں، سعیدہ اماں کے ساتھ باہر صحن میں نکل آیا۔ اس کا خیال تھا امامہ کچن میں برتن رکھ کر اسے خدا حافظ کہنے تو ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد سعیدہ اماں سے بے مقصد باتیں کرتا رہا، صحن میں کھڑا اس کا انتظار بھی کرتا رہا۔ سعیدہ اماں کے لہجے میں اتنی سرد مہری نہ ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوانے کا کہتے ہوئے اسے جھجک تو نہ محسوس ہوتی۔ سعیدہ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار اس محلے میں ان کے سامنے والے گھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں سے اکیلے واپس آنا اس سے چبھ رہا تھا۔ وہ اتنے سال اس کے بغیر ہی تو رہا تھا، اسے کبھی تنہائی نہیں چبھی تھی۔ اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تنہائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہاں سے واپسی کی ڈرائیو اسے زندگی کی سب سے طویل ڈرائیو لگی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو کہانی ختم، اصل زندگی تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو اب امامہ اور سالار کے بیچ میں کیا یہ غلط فہمیاں بڑھتی رہیں گی یا محبت انہیں پھر سے ملا دے گی؟ جانتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اور اس کے ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل